प्रोविंशियल मिनिस्टर्स, MPAs और MNAs फैसलाबाद डिवीज़न के, मैं आपको सबको खुशामदीद कहता हूँ एक ऐसे ओकेजन पे जो कि इंशाअल्लाह जो आगे का हमारा रास्ता है उसके ऊपर, उस रास्ते की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो शुरू हमारे दौर में, ये पहली जो शुरू हुई, इसका मकसद है, और मैं मकसद बताऊंगा कि वो हमारी जो विजन है पाकिस्तान की, ये उस विजन के अंदर एक बहुत बड़ा एक कदम है। और विजन क्या, पहले मैं अपनी विजन क्लेरिफाई कर दूं। मेरी विजन ये है कि पाकिस्तान एक वो रियासत बने जो प्रायोरिटी, जिस तरह मदीना की रियासत थी, उसकी प्रायोरिटी ये थी कि उसने अपने कमजोर तबके को ऊपर लेके आना था। तो मैं सिर्फ आपको रोड मैप बता रहा हूं कि जब आप अपना रोड मैप ये तय करते हैं कि एक रियासत जिसके अंदर इंसानियत, और हमें जानवरों से इंसान फर्क ही तब है जब एक रियासत के अंदर रहम होता है, जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की रियासत में सबसे पहले कमजोर तबकों की रियासत ने जिम्मेदारी ली थी। दुनिया की तारीख की पहली वेलफेयर स्टेट बनी थी, फलाही रियासत। और उसका दूसरा कंपोनेंट था इंसाफ, जो हमें जानवरों से फर्क करता है इंसानी माशरे को, वो इंसाफ होता है। रूल ऑफ लॉ, कमजोर तबके को प्रोटेक्शन देता है एक माशरा जो कि इंसानी माशरा होता है। जानवरों के माशरे में माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और फिर जानवरों के माशरों में रहम नहीं होता, कंपैशन नहीं होता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। तो जब हमने ये तय कर दिया कि हमने उस रास्ते पे जाना है, उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम एक रियासत जब फैसला करती है कि मैंने अपने मुल्क से गुर्बत हटानी है, लोगों को गुर्बत से निकालना है, तो वो फिर कौन से कदम है। तो उस पे जाने से पहले मैं एक चीज़, आज मैं अब 16 महीने हो गए हैं प्राइम मिनिस्टर बने हुए, मैं एक चीज़ आज कहना चाहता हूँ। मैं हमेशा सोचता हूँ, हर फंक्शन जब होती है मैं सोचता हूँ मैं ये कहूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ। मैं आज वो उधर से शुरू करना चाहता हूँ, और वो ये कि हम पाकिस्तान में फंक्शंस करते हैं, सारे पाकिस्तानी बैठे होते हैं, चले यहाँ चाइनीज़ हैं, तो अंग्रेज़ी में हम क्यों करते हैं? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। ये समझना बड़ा, हर फंक्शन में ये होता है, अंग्रेजी में फंक्शन होती है, जो कंपेयरिंग होती है अंग्रेजी में होती है। अभी मैं असेंबली में तकरीर हुई, वो अंग्रेजी में, पाकिस्तान की असेंबली में अंग्रेजी में तकरीर कर दी। कभी सोचा बरतानिया की असेंबली में कोई फ्रेंच में तकरीर करे, या फ्रांस में कोई अंग्रेजी में तकरीर करे? तो ये एक, हमें अपनी माइंड सेट चेंज करना है। ये हमारे गुलामी का माइंड सेट है। अभी तक 72 साल हो गए आज़ाद हुए, अंग्रेज़ी को हम इस्तेमाल करें हायर एजुकेशन के लिए, ज़रूरी है हायर एजुकेशन में हमें अंग्रेज़ी समझना, लेकिन एक क्लास डिस्टिंक्शन जो हम अंग्रेज़ी में कर देते हैं कि पढ़ी लिखी क्लास अंग्रेज़ी में बोलती है बेचारे उर्दू में, और इसमें एक बहुत बड़ी वजह है, मैं जो कह रहा हूँ, तौहीन करते हैं हम वो लोगों की। मसलन यहाँ खड़े होते हैं कई यार गरीब लोग खड़े होते हैं फंक्शंस के अंदर, उनको नहीं अंग्रेज़ी समझ आती, तो हम कोई ये ख्याल नहीं सोचते कि हम अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, और कई लोग बैठे जिनको अंग्रेज़ी की समझ ही नहीं है। हमारी असेंबली में भी, अब नेशनल असेंबली में मुझे पता है कि कितने अंग्रेज़ी समझते हैं कितने नहीं, लेकिन अंग्रेज़ी में तकरीर हो रही है। और जो अंग्रेज़ी नहीं समझते वो भी प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनको अंग्रेज़ी समझ आ रही है, क्योंकि वो जो जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती वो समझते हैं पढ़ा लिखा नहीं है। अच्छा जी, अब अगर हमने उस मुल्क में गुर्बत कम करनी है तो ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइज हो। कोई और रास्ता नहीं है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। हम अपनी इतनी नौजवान आबादी को रोजगार ही नहीं दे सकते अगर हमने इंडस्ट्रियलाइज ना किया।
کیونکہ زمین کے اوپر اتنے لوگوں کو آپ روزگار نہیں دے سکتے. اگر آپ ایگریکلچر کی بات کریں تو اتنے لوگوں کو روزگار نہیں مل سکتا. تو ہمارے لیے اب یہ ہمارے ملک کے اپنے نوجوانوں کے لیے, اپنی فیوچر کے لیے اب یہ لازمی ہو گیا ہے کہ پاکستان میں اب انڈسٹریلائزیشن ہو. اور یہ انڈسٹریلائزیشن پاکستان میں ہو رہی تھی. 60s کے اندر پاکستان بڑی تیزی سے انڈسٹریلائز کر رہا تھا, اور ہماری گورنمنٹس نے 60s میں فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں ہم نے اپنے آپ کو انڈسٹریلائز کرنا ہے. ہم تیزی سے بڑھ رہے تھے آگے, اور بدقسمتی سے 70s میں ہماری وہ پالیسیز آئیں جنہوں نے پاکستان کو غلط راستے پہ لگا دیا. سرمایہ کاروں کو برا کہنا شروع کر دیا. اگر سرمایہ کار غلط حرکت کرتا ہے یا پروفیٹیرنگ کرتا ہے تو اس میں سرمایہ کاری کی تو کوئی غلطی نہیں ہے. مثلا اگر پولیٹیشین غلط حرکتیں کرتا ہے تو پولیٹکس کی تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے. قائد اعظم بھی پولیٹیشین تھے, منڈیلا بھی پولیٹیشین تھا. تو یہ جو ایک اینٹی سرمایہ کار ایک پوری کیمپین چلی, اور اس کے بعد بدقسمتی سے ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا سرمایہ کاری اور انڈسٹریلائزیشن کے اگینسٹ. ہمارے ایک شروع میں ہمارے ساتھ ایک پولیٹیشین تھے, وہ ہر تقریر شروع کرتے تھے, دو ان کے ویلنز ہوتے تھے, ایک جاگیردار اور ایک سرمایہ کار. تو ملک تو نہیں آگے بڑھ سکتا اگر آپ سرمایہ کاری نہیں کریں گے. کیسے آپ لوگوں کو روزگار دیں گے؟ تو اس لیے میں صرف پہلے تو مائنڈ سیٹ ہم اپنا چینج کریں. قوم فیصلہ, میں روڈ میپ جو دے رہا ہوں آپ کو, روڈ میپ یہ ہے کہ ہمیں انڈسٹریلائز ہونا ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایکسپورٹس کے اوپر ہم نے زور دینا ہے اسپیشلی, کیونکہ جب تک ہم لوگوں کو چیزیں نہیں بیچیں گے, آمدنی ہماری نہیں ہوگی, ہم کیسے امپورٹس کریں گے, ہمارے پاس کیسے اپنا امپورٹ کا بل پورا کریں گے. تو ہمیں انڈسٹری اور انڈسٹری میں ایکسپورٹس کو خاص طور پہ توجہ دینا ہے. اس کے بعد ایگریکلچر, اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. ہمارے پاس زرخیز زمین ہے, اور ہم جانتے ہیں کہ ملک جن کے پاس ہمارے سے بہت کم پانی ہے, اس کے باوجود, اور زمین بھی اتنی اچھی نہیں جتنی اللہ نے پاکستان کو دی ہے, اس کے باوجود ان کی پیداوار ہمارے سے کئی گنا زیادہ ہے. تو پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے, یہ دوسری چیز ہے. ایگریکلچر, اس کی پروڈکٹیوٹی بڑھانی ہے. تیسری ٹورزم. یہ ٹورزم ایک ایسا ایریا ہے جس میں پاکستان بہت پیسہ بنا سکتا ہے. یعنی پاکستان میں اللہ نے جس طرح کی دی ہے, جو خوبصورتی دی ہے, جو ڈائیورسٹی دی ہے, ریلیجس ٹورزم وغیرہ, ہم ٹورزم کے ذریعے بہت آمدنی کما سکتے ہیں, اور وہ ابھی تک ہم نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی. تو اب تیسری ٹورزم ہے. اور میں انڈسٹری کے ساتھ یہ بھی کہ اسمال اور میڈیم انڈسٹری کے اوپر ہم نے خاص طور پہ زور لگانا ہے. اور جو چوتھی چیز ہے وہ اپنے تعلیم, اور اس کے اوپر خاص طور پہ ٹیکنیکل ایجوکیشن. ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے, نوجوان آبادی ہے, لیکن اس کو جب تک ہم ٹیکنیکل ایجوکیشن سے ہنر نہیں سکھائیں گے تو وہ پروڈکٹیو نہیں ہوگا, اس کے اندر ویلیو ایڈ کرنا ہے. تو میں آج یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے, اس میں پنجاب گورنمنٹ کو مبارک دیتا ہوں جو انہوں نے کوشش کی. میں سارے ہماری انرجی ڈپارٹمنٹ, ہماری بورڈ آف انویسٹمنٹ, سب نے, پنجاب گورنمنٹ, سب نے مل کے اس پہ پورا زور لگایا کہ جلدی سے جلدی ہم اس اسپیشل اکنامک زون کو کھولیں, کیونکہ چائنا سے بہت زیادہ انٹرسٹ ہے پاکستان میں. ہمیں اللہ نے ایک بڑا زبردست موقع دیا ہے. ایک تو چائنا سے ہماری پرانی دوستی ہے, دوسرا چائنا اس وقت دنیا میں سب سے تیزی سے وہ ملک ہے جو تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے. ہر چیز میں وہ تیزی سے آگے جا رہا ہے, اور پریڈکشنز یہ ہیں کہ وہ اگلے 10 سال میں سب کو پیچھے چھوڑ جائے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ دنیا چائنا کے پروگریس سے خوف زدہ ہے. ہمارے تعلقات بھی اچھے ہیں, ہمارا نیبر بھی ہے, سی پیک بھی ہمارے پاس آ گیا ہے. سی پیک کے اندر اور چیزیں انکلوڈ کرنی شروع کر دی ہیں. پہلے تو صرف سڑک کی تھی اور دو تین پاور اسٹیشنز. اب تو آگے ڈائیورسفائی ہو گیا, اور چیزیں آ گئی ہیں سی پیک کے اندر. ہمارے لیے سنہری موقع ہے کہ ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. کئی انڈسٹریز چائنا سے ری لوکیٹ ہونا چاہتی ہیں. ابھی تک ہم نے ان کو وہ
انفراسٹرکچر یا انوائرمنٹ نہیں دی چائنیز انڈسٹریز کو ریلوکیٹ ہونے کی. وہ تھائی لینڈ جاتی ہیں, ویتنام جا رہی ہیں. ہمیں اپنے ملک میں وہ انوائرمنٹ نہیں کی تاکہ وہ ریلوکیشن پاکستان میں ہو. یہ جو اسپیشل اکنامک زون ہے, یہ ہے وہ انوائرمنٹ جو چائنا سے انڈسٹری ریلوکیشن کے لیے چاہتی ہے. ویتنام کے اگر آپ اسٹڈی کریں تو انہوں نے اتنا فائدہ اٹھایا ہے, انہوں نے ایکسپورٹس بڑھائی ہیں, انہوں نے اپنا جی ڈی پی بڑھایا, ویلتھ کریشن ہے, اور وہ انہوں نے کی ہے چائنیز انڈسٹریز کو اٹریکٹ کر کے. ہم نے اب یہ اسپیشل اکنامک زونز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھی ایک موقع دیں گے. اور جب بھی میں چائنا گیا ہوں وہاں ہمیشہ ان کے سرمایہ کاروں نے, بڑی بڑی کمپنیز ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان آنا چاہتے ہیں لیکن ہمیں انوائرمنٹ دے. بلکہ ان کے پریمیئر لی, اس نے, ان کے پرائم منسٹر نے واضح طور پہ کہا, کہتے آپ اگر انوائرمنٹ ہمیں دیں گے ہم آپ کی طرف چائنیز انڈسٹریز دھکیلیں گے انویسٹ کرنے کے لیے. اور ہمیں اس لیے بھی ضرورت ہے کہ ان کے پاس صرف یہی نہیں کہ وہ انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس لیے بھی کہ وہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر کریں گے پاکستان, ہماری پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے. بلکہ چائنا سے ہماری یہ بھی تھا کہ وہ ہمارے لیے ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس بھی بنائیں گے. وہ بھی ہمارے ساتھ ایم او یو میں وہ شامل ہوا ہے. تو ہمیں پھر ڈفرینٹ ایریاز میں فائدہ ہوگا. چائنا نے جو اپنی انڈسٹریلائزیشن کی تھی, انہوں نے بھی پہلے اسپیشل ایکسپورٹ زونز بنائے تھے. باہر سے انہوں نے انویسٹمنٹ وہاں لے کے آئے, ادھر سے ان زون سے وہ چیزیں ایکسپورٹ کرتے تھے, ان کے لوکل لوگ ٹرین ہو گئے, اور اس کی وجہ سے چائنا کی اپنی انڈسٹری اٹھنی شروع ہو گئی. تو ایک ایسا ماڈل ہے جو ہم فالو کر سکتے ہیں. اور جو ویلتھ کریشن جو چائنا میں ہوئی انہوں نے خرچ کی اپنے ملک میں غربت کم کرنے کے لیے. یہ چائنا کا یہ یاد رکھیں کہ جو سب سے بڑی چیز مجھے جو چائنا کی میں اپریشیٹ اور ایڈمائر کرتا ہوں کہ انہوں نے 30 سال میں 70 کروڑ لوگوں کو غربت سے نکالا ہے. دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. اور ہمارے لیے ایک انہوں نے راستہ دکھایا ہے کہ ویلتھ کریٹ کرو, اور اس جو آپ کی جیسے ملک کی دولت بنے, زیادہ پیسہ ہے, آمدنی بڑھے, اس کو پھر خرچ کرو اپنے لوگوں کو نیچے سے غربت سے نکالنے کے لیے. اور وہ انشاءاللہ وہ ماڈل ہم نے اسٹڈی بھی کی ہے, چائنا بھی گئے, انہوں نے ہمیں پریزنٹیشنز بھی دی ہیں, اور انشاءاللہ وہی ہماری ہے کہ ہم نے انڈسٹریلائز ہونا ہے, اپنی ویلتھ کریٹ کرنی ہے, اپنی آمدنی بڑھا کے, اور وہ پھر ہم نے نچلے سطح کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے. میں نے آخر میں اپنی پنجاب گورنمنٹ کو داد دیتا ہوں کہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. منسٹر انڈسٹریز, انہوں نے بڑی جنونی تقریر کی, ابھی دل سے ان کی تقریر نکلی ہے. وہ جو جس طرح کی آج کل تنقید ہو رہی ہے, لیکن مجھے میاں اسلم پتہ ہے کہ آپ کی ڈپارٹمنٹ منسٹری زبردست کام کر رہی ہے. اور میں عثمان بزدار چیف منسٹر, میں آپ کو بھی داد دیتا ہوں کہ آپ پوری طرح ایک چیف منسٹر جو سارا وقت اویلیبل ہوتا ہے, صبح سے لے کے شام تک لوگوں کے لیے اویلیبل ہوتا ہے, اور جس طرح آپ سادگی سے زندگی گزار رہے ہیں, ایک مثال بنا رہے ہیں کہ جو حکمران ہوتا ہے وہ جو عوام کا پیسہ ہے, وہ پیسہ ایک روپیہ دیکھ کے خرچ اس لیے کرتا ہے کہ ایک ملک میں اتنی زیادہ غربت ہو, اور اوپر سے حکمران شاہانہ لائف سٹائل گزار رہا ہو, اور عوام کے ٹیکس کے پیسہ اپنے اوپر خرچ کر رہا ہو. اس کو ہو سکتا ہے اس کو آخرت کا خوف نہ ہو, لیکن اس سے بڑا آپ ظلم نہیں کر سکتے کہ آپ ایک مقروض ملک کے سربراہ ہوں اور چیف منسٹر ہوں, اور یہ شاہانہ لائف سٹائل آپ نے ایسے پرٹینڈ کریں جیسے کہ تیل کی نہریں بہہ رہی ہیں پاکستان سے. وہ بھی انشاءاللہ بہیں گی, اس کا وقت آئے گا. لیکن ابھی جب مشکل وقت ہے تو پھر اوپر سے اپنی مثال سے پہلے آپ اپنے خرچے کم کرتے ہیں, اپنے تنگی کرتے ہیں, تاکہ پیسہ بچے تو آپ اپنی غریب عوام کے اوپر خرچ کریں. میں داد دیتا ہوں آج ایک تو نیا سیٹ اپ جو پنجاب میں آیا ہے. میں چیف سیکرٹری
اعظم سلیمان، آپ کو میں امید رکھتا ہوں کہ جو گورننس چاہیے ہمیں بیوروکریسی سے پنجاب میں، ہم وہ گورننس چاہتے ہیں جو کہ مدد کرے اس پنجاب کے اندر سرمایہ کاری کے لیے۔ گورننس سسٹم جتنا اچھا ہوتا ہے اتنی سرمایہ کاری آتی ہے، اور نیب لاء کے اندر جو ہم تبدیلی لے کے آئے ہیں وہ تبدیلی لے کے اس لیے آئے ہیں کہ ایک ہمارا جو بیوروکریٹ ہے اس کے اوپر یہ جو ایک تلوار لٹک رہی تھی کہ پروسیجر کے اوپر اس کو پکڑا جاتا تھا کہ اگر وہ پروسیجر کر دے، کہیں سائن کر دے اور وہ لاس ہو جائے تو اس کی وجہ سے ہماری فائلیں نہیں چل رہی تھیں۔ اگر آج ہم تھوڑا سلو نکلے ہیں یہاں پہنچنے کے لیے تو اس کی ایک یہ بہت بڑی وجہ تھی، فائلیں گھومتی رہتی تھی، کوئی سائن کرتے ہوئے ڈرتا تھا۔ تو اب تو کوئی بہانہ نہیں ہے چیف سیکرٹری صاحب آپ کی بیوروکریسی کو، اب تو ہم امید رکھتے ہیں کہ اب تیز کام ہوگا۔ اور دوسرا، آئی جی شعیب دستگیر، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ آپ نے بڑے بڑے یہ جو ڈاکو تھے اور یہ جو قاتل تھے ان کو پکڑنا شروع کیا۔ ہر پنجاب کے ہر ضلع کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ یہ مافیا بیٹھا ہوتا ہے چھوٹا سا، جو رسا گیر ہوتے ہیں، جو کہ لوگوں کو ڈرا کے دھمکا کے پیسے اکٹھے کرتے ہیں۔ اور ہم جہاں تک مجھے پتہ ہے پچھلے 30 سال میں تو وہ جو رسا گیر اور یہ جو ڈاکو اور یہ جو خوفناک غنڈے بیٹھے ہوتے تھے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہمارے کئی سیاسی لوگ ان سے دوستیاں کر لیتے تھے، ان کے ذریعے ووٹ بھی لیتے تھے۔ تو میں آپ سے آئی جی صاحب یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ 2-3 مہینے کے بعد یہ کوئی بھی بڑا ڈاکو اور یہ مافیا اور یہ قاتل یہ کوئی نظر نہ آئے کسی پنجاب کی ڈسٹرکٹ کے اندر۔ اور ابھی تک میں آپ کو داد دیتا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر آپ کی زبردست پرفارمنس رہی ہے، بہت اچھے، کیونکہ میں نے دیکھ رہا ہوں خوفناک قسم کے 15-20 سال جو قتل کر رہے تھے لوگوں کو، وہ آپ نے پکڑ کے جیلوں میں ڈالے ہیں۔ بڑا اچھا شروع آپ نے بہت اچھا کیا ہے۔ میں آخر میں پھر سے آج مبارک دیتا ہوں پنجاب گورنمنٹ کو کہ یہ جو آپ نے سب نے مل کے جلدی میں آپ نے یہ جو اسپیشل اکنامک زون کو آج انوگریٹ کیا ہے، میں آپ کو خاص طور پہ اس کی پھر سے مبارک دیتا ہوں۔ اور اب جو آپ نے باقی اناؤنس کیے ہوئے ہیں باقی اسپیشل اکنامک زونز، ان کو پوری اتنی تیزی سے آپ کام کریں، اور آپ کو انشاءاللہ پوری طرح فیڈرل گورنمنٹ سے پوری سپورٹ ملے گی۔ شکریہ۔